बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे एक बहुत ही अफसोसनाक खबर से। पेशावर आज फिर लहूलुहान हो गया। पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ। 44 शहीद और 157 अफराद इसके नतीजे में ज़ख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि TTP के खुरासानी ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल कर ली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ये कहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान में अमन की बर्बादी के लिए जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे जी, तहरीक इंसाफ की तरफ से एक अहम ऐलान किया गया है। बड़ा ऐलान है। कौमी असम्बली की 33 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात में इमरान खान ही उम्मीदवार जो हैं वो होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ये कहता है कि जी असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, जबकि वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ये मानते हैं कि हुकूमतों की मुद्दत में, जो निगरान हुकूमतें उनकी मुद्दत में तोसी की गुंजाइश जो है वो आईने में मौजूद है। इस पर भी करेंगे बात। इसके अलावा हरजाने का एक नोटिस, एक बड़ा नोटिस, 10 अरब रुपए का हरजाने का नोटिस इमरान खान की बेबुनियाद इल्ज़ामात आसिफ अली जरदारी साहब के ऊपर, और उन्होंने ये हरजाने का नोटिस कर दिया है और कहा है कि गैर मशरूत माफ़ी जो है वो 14 रोज़ में मांगी जाए। इसके अलावा मरीम नवाज़ पहुंच चुकी हैं वापस और नवाज शरीफ ने मरीम नवाज़ साहिबा के ज़िम्मे कुछ आम जिम्मेदारियां लगाई हैं, उसके हवाले से भी जिक्र करेंगे। मरीम नवाज़ मुल्की तंजीमी दौरों का शेड्यूल जो है अब वो भी जारी कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल हैं? पक्के आप खैरियत से हैं? बुखारी साहब अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज जो पेशावर में वाक़या पेश आया है, दिल सुब से बहुत अफसरदा है और बिल्कुल ये कोई छोटा वाक़या नहीं है। हम देख रहे हैं और गुज़रते लम्हे जो है वो शौदा की तादाद बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये बहुत ही अंदोहनाक वाक़या है और जो तादाद आपने बताई है 44 के करीब जो है शहीदों की, ये लिस्ट भी वक्त के साथ साथ नहीं बल्कि हर घंटे के साथ बदल रही है। 157 के करीब लोग ज़ख्मी हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। हालत नाजुक बताई जा रही है। यानी जो मंजरनामा है पेशावर का वो तो बहुत ही खून आलूद है और बहुत तकलीफ़ का बायस है। कोई भी पाकिस्तानी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसके दिल में ये दर्द ना हो जो आज हुआ है। लेकिन हम इस सूरत हाल को समझने के लिए जब तक इसके पस मंज़र में नहीं जाएंगे हमें ये बात समझ में नहीं आएगी। पहली बात तो ये है कि जब से अफ़गानिस्तान से अमेरिका रुखसत हुआ है और काबुल में तालिबान की हुकूमत बनी है, हमने बेपनाह कोशिश की डिप्लोमेटिक लेवल पर, अस्करी क़यादत की तरफ से भी और दीनी तंजीमात जो हमारी हैं उनकी तरफ से भी कि खैर सगाली के पैगामात भेजे जाएँ। उन्हें कहा जाए कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। लेकिन हमारी इन तमाम तर कोशिशों का क्या जवाब हमें मिला है वहाँ से और क्या हमने भुगता है, उसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यह है कि काबुल में जो इस वक्त गवर्नमेंट है उनसे हमारी हुकूमत बार बार ये कह चुकी है, अस्करी क़यादत भी कह चुकी है कि आप अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। इसका जवाब हमें हर दफ़ा ये मिला है कि जनाब ये लोग आप ही के लोग हैं, आप इनको यहाँ से ले जाएँ। हालांकि बुखारी साहब आपको याद होगा कतर में जो मुआहदा हुआ था उसमें ये चीज़ सरे फहरिस्त थी कि पाकिस्तान के लिए कभी भी जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी कराने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ये बुनियादी शिक थी उसकी, लेकिन ये हमने देखा कि इसके ऊपर कभी एक दिन भी अमल नहीं हुआ। मैं उसकी बैकग्राउंड में जा रहा था थोड़ा सा। देखिए बात यह है कि जब तक तो हम अमेरिका की और नेटो की बात सुनते रहे हैं तो हमें उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ी है वो तो मेरे ख्याल से सबके सामने है। अब 80,000 के करीब शहादतें हुई हैं जिसमें जवान भी हैं, फ़ौजी भी हैं, पाकिस्तान के मासूम शहरी भी हैं। ये सब कीमतें हमने अदा की हैं। इस वक्त हमें नेटो की और अमेरिका की बात नहीं सुननी चाहिए, हमें काबुल के साथ रब्ता करना चाहिए। इसके बारे में भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या काबुल हमें कोई मुस्बत जवाब देने पर आमादा है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है ना इस वक्त। देखिए मैं 2-3 चीज़ें अर्ज़ करूँ। जब से ये सूरत हाल जो है ये अफ़गानिस्तान में तब्दीली की आई है, पाकिस्तान के 2 सूबे जो हैं वो दहशतगर्दी का शिकार रहे हैं, बलूचिस्तान और KPK। कुछ उसका यानी स्पिल ओवर इफेक्ट पंजाब में भी आया है, सिंध में भी कुछ वाक़यात हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर टारगेट जो है वो KPK और बलूचिस्तान रहा है और ख़ास तौर से पुलिस टारगेट रही है। अगर आप गौर से देखें इसको, इसकी वजह सिर्फ ये है कि जो ऑपरेशंस किए जाते हैं इनके खिलाफ, जो मिलिट्री ऑपरेशन जो दूसरे ऑपरेशन किए जाते हैं वो CTD वगैरह करती हैं और वो सब पुलिस उनके यानी जो एहलकार हैं वो सारे पुलिस से उनका ताल्लुक होता है, इसलिए पुलिस को उन्होंने टारगेट किया हुआ। थोड़ा सा और पीछे चले जाएं तो आप पंजाब में आके देखें, आपको मनावा ट्रेनिंग सेंटर पर अटैक हुआ था, वही पुलिस था। जो यानी ये जो बाबू साहबू के पास जगह है जो ठोकर न्याज बेग बेसिकली, उसके पास हुआ था अटैक, वही पुलिस थी। तो ये पुलिस को टारगेट करने की लॉजिक हमें समझ में आती है क्योंकि वो फ्रंट लाइन है जो इस किस्म के ऑपरेशन कैरी आउट करती है। जो बात मुझे परेशान किए जा रही है वो ये है कि ये
سرکاری سطح کے اوپر تو حکومت پاکستان نے اور عسکری قیادت نے کئی ماہ پہلے، یعنی میرے خیال سے کوئی اگست یا ستمبر میں کہہ دیا تھا کہ ہمارے مذاکرات ان سے ختم ہو گئے ہیں، ناکام ہو گئے ہیں، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچے ہیں۔ لیکن کے پی کے کی حکومت جو ہے وہ مسلسل ٹی ٹی پی کی قیادت سے رابطے میں رہی ہے، اور بیرسٹر سیف صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ ٹی وی کے چینلز پر آ کے بریفنگ دیتے رہے ہیں کہ آج ہم نے یہ بات کی ہے، ہم نے یہ بات کی ہے۔ دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم تو جو ٹی ٹی پی جو پی ٹی آئی کے چیف ہیں عمران خان صاحب، وہ بھی فرما رہے ہیں کہ جناب میں 40,000 یعنی ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لا کے پاکستان میں آباد کرنا چاہتا تھا، میری اس ساری کوشش کو سبوٹیج کیا گیا ہے۔ یاد ہے نا آپ کو یہ انہوں نے کہا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ بھائی یہ کون سا معاہدہ تھا جس کے تحت آپ ان کو لانا چاہ رہے تھے، اور اگر کوئی معاہدہ آپ نے کیا تھا تو ذرا پاکستانیوں کو بھی بتائیں نا کہ اس کے اندر کیا کیا طے ہوا تھا۔ یہ مسنومر بنا ہوا ہے کہ معاہدہ ہوا تھا لیکن اس کی تفصیل کسی کو معلوم نہیں ہے، کن شرائط پر ہوا تھا۔ ہماری شرائط تو ان کے ساتھ بالکل سیدھی سادی تھی کہ آپ ہتھیار پھینکیں، پاکستان کا آئین جو ہے اس کے ساتھ ایلیجنس کمٹ کریں اپنی، اور تشریف لے آئیں۔ یہ بات انہوں نے نہیں مانی۔ تھوڑی بہت اگر ڈیولپمنٹس پر ہوئی بھی تھی تو بعد میں سبوٹیج کر دی تھی خود ہی ٹی ٹی پی نے۔ لیکن بخاری صاحب ابھی سٹیٹس ہے کہ ابھی بھی کہیں کوئی دھڑا یہ مذاکرات کر رہا ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ دیکھیں عائشہ، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کے اندر کون لوگ ہیں جو اینٹی پاکستان ہیں، کون لوگ ہیں جو پاکستان کو بلیڈ کرا رہے ہیں۔ مجھے کرزئی کا ایک اسٹیٹمنٹ یاد آ رہا ہے، اس نے یہ کہا تھا کہ داعش کے لوگوں کو امریکی ہیلی کاپٹرز میں لا کے باقاعدہ پورے افغانستان میں پھیلایا گیا۔ یہ ٹی ٹی پی گروپ جو ہے یہ اس میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جن کا تعلق داعش سے ہے۔ اب داعش کی کہانی میں اگر ہم لمبے جائیں گے تو بہت سی عجیب و غریب اور تکلیف دہ صورتحال سامنے آپ کی آتی ہے۔ یہ داعش فتنہ ہے امریکہ کا۔ میں نے کارزئی کا بیان آپ کو یاد دلایا، اس کا بھی خیال یہی تھا کہ یہ امریکی فتنہ ہے اور اس کو انکریج کیا جا رہا ہے۔ پھر میں نے کئی دفعہ اپنے پروگراموں میں ذکر کیا کہ سپن بولدک کا ایک علاقہ ہے جو چمن بارڈر کے بہت قریب ہے، جہاں پر را، امریکی سی آئی اے اور جو این ڈی ایس ہے افغانستان کی، یہ بیٹھ کے، اور اس سے پہلے جو دوسری رجیم کی انٹیلیجنس ایجنسی تھی، میں بالکل وہی پوچھنا چاہتی کہ پھر اور بڑے فیکٹرز جو ہیں وہ بیچ میں کنیکٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ساری سازشیں وہاں تیار ہوتی ہیں، وہیں لوگوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، وہیں لوگوں کو اسلحہ دیا جاتا ہے، وہیں لوگوں کو ڈالر دیے جاتے ہیں۔ اور اس سے تھوڑا سا پہلے اگر آپ چلیں تو آپ کو یاد ہوگا پاکستان افغان بارڈر کے ساتھ ساتھ 18 ہندوستان نے اپنے کونسل خانے کھول لیے تھے، جبکہ وہاں ان کی آبادی نہیں تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آتا کونسل خانے کن کو فیسیلیٹیٹ، وہ کونسل خانے کم، ٹریننگ سینٹر اور پناہ گاہیں زیادہ تھی ان تمام عناصر کی جو پاکستان کے خلاف کارروائیوں میں مصروف تھے۔ اچھا بخاری صاحب، یہ تو مجھے آپ کی باتوں سے پتہ چلا نا کہ امریکہ کسی نہ کسی حد تک بیک کر رہا ہے جو انسٹیبلٹی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، اس کو افغانستان کے اندر یا پاکستان کے اندر۔ اب امریکہ کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے، یا صرف ایگو سیٹسفیکشن والا ایک فیکٹر ہے کہ یہاں سے جس طریقے سے امریکہ گیا ہے جس ہزیمت اٹھانے کے بعد؟ صحیح سوال پوچھ رہی ہیں، میں کوشش کرتا ہوں، ہمت کرتا ہوں جواب دینے کی اس کی۔ دیکھیے، ایک تو جس جگہ بھی مسلمان پاپولیشنز ہیں، جہاں مسلمان کنٹریز ہیں، ان سب کو بلیڈ کرانا جو ہے وہ امریکہ کیوں اپنے لیے فرض سمجھتا ہے، وہ بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اسرائیل کی ریوائیول اور سروائیول کے لیے اسے ہر اس مسلمان ملک کے خلاف جانا ہے جو اینٹی اسرائیل ہے، جس کی پالیسیز اینٹی اسرائیل ہیں۔ مڈل ایسٹ کو تو انہوں نے قابو کر لیا ہے آلموسٹ، کافی سارے ملکوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، لیکن کچھ ملک جن میں پاکستان شامل ہے جو اس کو نہ صرف یہ کہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہے، بلکہ جب بھی وہاں فلسطینیوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل فورمز ہوں یونائٹڈ نیشن جیسے، یا وہ ہوں جو او آئی سی کی جو سمٹ کانفرنسز ہوتی ہیں، وہاں ہم ہمیشہ اس ایشو کو اٹھاتے ہیں، اس لیے ان کو ہم سے تکلیف تو ہے۔ امریکہ کا ایک عجیب و غریب پرابلم ہے، امریکہ جہاں کہیں بھی گیا ہے جنگ میں، خاص طور سے چاہے وہ عراق ہے، چاہے وہ اس سے پہلے ویتنام تھا، اور چاہے افغانستان، 2 دفعہ یہاں سے بھی بھاگا ہے، عراق سے بھی بھاگا ہے اور ویتنام سے بھی بھاگا ہے، کیونکہ وہ وار میں داخل تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ایگزیکٹ اسٹریٹجی نہیں ہوتی۔ ایگزٹ اسٹریٹجی جو وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ بے عزتی اور تضحیک ہوتی ہے اس کے فوجیوں کی۔ یعنی آپ یقین کریں کہ بڑے بڑے سینئر رینک کے آفیسر جو ہیں وہ ویتنام سے جہازوں کے جو سٹینڈز ہوتے ہیں ہیلی کاپٹرز کے، ان کے ساتھ لٹک کے بھاگے تھے ود دیئر انڈر ویئرز آن، وداؤٹ شوز اینڈ پینٹس۔ یہ
عراق میں بھی ان کو مار پڑی، بہت سارے علاقے ایسے تھے جو پرو صدام تھے، چاہے موصل تھا، چاہے تکریت تھا، اور پھر مقتدیٰ صدر کا جو علاقہ تھا وہاں بھی ان کو بہت امریکن کو نقصان اٹھانا پڑا، بالآخر وہ بھاگے، میری پرسیپشن میں وہ وہاں سے بھی بھاگے۔ افغانستان میں وہ 2 دفعہ بھاگے ہیں۔ ایک دفعہ ہمیں انہوں نے جنگ میں گھسیڑ کے، جس کو ہم افغان جہاد کہتے ہیں، ہم نے بے پناہ قربانیاں دی، ہم نے ایک بہت بڑی سپر پاور جس کو سوویت یونین کہتے تھے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا باعث ہم بنے۔ فائدہ اس کا اٹھایا صرف امریکہ نے، اس لیے کہ جنگ کے بعد پھر اس نے پلٹ کے نہیں دیکھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہے، چاہے وہ 40 لاکھ افغان مہاجرین تھے، چاہے وہ نارکوٹک کلچر تھا، چاہے وہ کلاشنکوف کلچر تھا، وہ بھگتا ہم نے ہے۔ امریکہ بہادر جو ہے وہ 90 کی دہائی میں ان سے جنیوا ایکارڈ کر کے فارغ ہو گیا تھا، اور پھر اب دوبارہ 2001 میں جب وہ پھر آئے ہیں تو تب سے ہم اب آمادہ نہیں ہیں امریکہ کی پراکسی وار لڑنے کے لیے۔ یہ میں سمجھتا ہوں یہی تو سب سے سوال بڑی ہے نا کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے۔ ہم مذاکرات جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ختم کر چکے ہیں، اب پھر کیا اس کا حل وہی اس طرح کا کوئی آپریشن راہ راست یا ضرب عضب جیسا آپریشن ہے؟ کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں سلسلہ تو اب شروع ہو گیا ہے، ہم پہلے اکنامک کرائسس کا شکار تھے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور چیلنج ہمارے پاس 2 آپشن ہیں عائشہ، ہمارے پاس 2 آپشن ہیں۔ ایک یہ کہ ہم انگیج کریں کابل کی گورنمنٹ کو، اچھا، اور ان کے ساتھ مذاکرات کا فروٹفل مذاکرات، یعنی جس کا نتیجہ نکلے کوئی۔ بخاری صاحب، ان کو انگیج کرنے کا کیا طریقہ ہے اگر وہاں سے صرف ایک ہی جواب آتا ہے کہ آپ اپنے اندر جھانکیں، اپنے اندر دیکھیں، ان کو کس طرح سے قائل کیا جائے؟ یہ ساری ریٹرک ہے، اچھا، یہ وہ بیانات ہیں جو روٹین میں لکھے رکھے ہوتے ہیں، صرف جاری کرنے ہوتے ہیں، لیکن دیر از سم تھنگ بیونڈ دیٹ۔ پاکستان کی ایمبیسی کے اوپر وہاں حملہ ہوا، ہم نے احتجاج کیا، کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اچھا، پاکستان کے بارڈر کے اوپر یہ جو پشاور کے ساتھ ہے لنڈی کوتل، وہاں فائرنگ کر کے اہلکاروں کو شہید کیا گیا، ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا بندہ اور مانگا ان سے، وہ بھی انہوں نے نہیں دیا۔ دوسری طرف ہم ان کی سسکتی زندگی کا باعث ہیں۔ اگر یہاں سے خرد و نوش کی چیزیں جانا بند ہو جائیں، یہاں سے گوشت یا جانور جو ہیں وہ وہاں جانے بند ہو جائیں، تو 1 ہفتہ جی نہیں سکتے افغانستان کے لوگ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی انتہائی قدم اٹھا سکتی ہے پاکستانی قومیاں اٹھانا چاہیے؟ ہم نے سلالہ روٹ بند کر کے ایک دفعہ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، تو نیٹو جیسی قوت اور امریکہ جیسی قوت کی چیخیں نکل گئی تھی، اور پھر ہماری ٹرمز پر وہ دوبارہ ریسٹور کیا گیا تھا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ افغانستان کے انٹرسٹ میں ہے کہ کابل کی حکومت پاکستان کے ساتھ میننگ فل ڈائلاگ کرے اور کوئی سی نتیجے پر پہنچے، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر پہلے ہم نے آپریشن راہ راست کیا سوات میں، اگر آپ کو یاد ہو، پھر اس کے بعد آپریشن ضرب عضب ہوا، صحیح، پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آخری آپریشن تھا آپریشن رد الفساد۔ جی، یہ 3 بڑے میجر آپریشنز تھے اور کامیاب تھے تینوں ہر لحاظ سے، کوئی اس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ یا ہم افغانستان کی حکومت سے اور خاص طور سے طالبان کی حکومت سے مذاکرات کریں، یا پھر ایک بڑے آپریشن کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ہماری مسجدیں محفوظ نہ ہوں۔ آپ کو لگتا ہے بخاری صاحب کہ کوئی وہ آن پیپر اس طرح کی کوئی چیز ہے ڈسکس ہو رہی ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا آرمی چیف جنرل ناصم منیر صاحب نے بھی یہ بیان دیا تھا کہ ہماری توجہ جو ہے وہ مرکوز ہے سیکیورٹی کی صورتحال پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہے یا اگلے آنے والے دنوں میں ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، حالات اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے 2 لیولز ہیں، ایک یہ ہے کہ ہم انٹرنلی اپنی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ جو ہماری یعنی جو عسکری قیادت ہے، جو ہماری بیوروکریسی ہے، جو ہماری حکومتیں ہیں، وہ کم از کم اس اعتبار سے ایک پیج پر ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی کو کھلا یا لوز نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اصل میں جہاں اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے مذاکرات کن شرائط پر کریں۔ دیکھیے، یہاں پر بہت ساری ایسی تنظیمات ہیں جن کے دلوں میں ہمدردی کا جذبہ موجود ہے ان کے لیے، میں نام لینا شاید اس وقت مناسب نہیں ہے، لیکن یہ بات بالکل اپنی جگہ طے ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ بارڈر کو فینس کیا جائے تاکہ یہ جو فری فلو آف ہیومن بینگز ہے فرام بوتھ سائڈ یہ رک جائے، لیکن اس کا ریئیکشن بھی آبجیکٹو ہمارے 2 تھے، ایک یہ کہ دہشت گردی ہمارے علاقے میں نہ آ سکے، اور دوسرا ہے کہ اسمگلنگ جو اس بارڈر کے اوپر بہت میسو اسکیل پر ہوتی ہے اس کو روکا جائے۔ ہم نے فینسنگ کی، جو سب سے بڑی وائلیشن تھی، جہاں میرے خیال سے ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے تھے اور جہاں ہمیں الارمڈ ہونا چاہیے تھا، وہ تھا جب چمن کے علاقے کے ساتھ ملحقہ علاقے سے وہ باڑ جو ہے اکھاڑ کے لے گئے۔ دیٹ واز انپارڈنیبل کرائم۔ میرے خیال سے اس پر خاموشی اختیار کرنا
ایک مجرمانہ فیل تھا. اگر ہم اس کو مثال بناتے تو شاید آنے والے دنوں میں جو دیگر واقعات ہوئے ہیں اس سے ہماری جان چھوٹ جاتی. تو ہمیں میرے خیال سے یہ فیصلہ کن گھڑی ہے اس وقت. ہم نے بات چیت کرنی ہے تو ہمیں یہ آپٹ کرنا پڑے گا. ہم نے آپریشن کرنا ہے تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. وی کین ناٹ الاؤ them to continue killing our people ruthlessly and get away with it. اچھا ابھی بھی ہم اس پوائنٹ کے اوپر ہیں کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں بات چیت کرنا ہے یا پھر بات چیت کرنے والے دروازے بند ہو چکے ہیں کہ اب بات چیت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ بیانات کو متضاد قسم کے آ رہے تھے. ملکوں کے بیچ مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. ہندوستان کتنا ہمارا نہیں بخاری صاحب میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات میں وہیں آ رہا ہوں نا کہ ہندوستان ہمارا کتنا ازلی دشمن ہے لیکن اس کے باوجود ہم انٹرنیشنل فورمز پر اور ڈپلومیٹکلی کبھی یہ نہیں کہتے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ تو مسلم ملک ہے. اس کے ساتھ تو ہم نے ہمارا بہت دیرینہ تعلق ہے. ہم نے اس ملک کی بہبود کے لیے اس کے لوگوں کی بہتری کے لیے بہت کام کیے ہوئے ہیں. وہ نہ مانے وہ اپنی جگہ الگ بات ہے کیونکہ افغانستان کے لوگ عجیب و غریب ہیں. آپ دیکھیں افغانستان واحد وہ اسلامک ملک تھا جس نے ہماری انڈیپینڈنس کی مخالفت کی تھی. یونائیٹڈ نیشن میں فیکٹ ہے. nobody can deny the fact of history. تو میرے خیال سے اس وقت یہ چھوٹی چھوٹی نیٹی گریٹیز میں اور پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ہماری قیادت کو پولیٹیکل اور عسکری قیادت کو مل بیٹھنا چاہیے. ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے before it is too late. وقت جو ہے بہت تیزی سے گزر رہا ہے, خون بہہ رہا ہے اور کوئی روک ٹوک والا نہیں ہے. یہ سچویشن زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکتی کیونکہ اس سے پاکستان کی سوورینٹی اور پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی جڑی ہوئی ہے. صحیح, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ڈیسائزو موومنٹ ہے اور اس وقت فیصلہ لینا جو ہے وہ ناگزیر ہے. چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. پی ٹی آئی کا بڑا اہم اعلان ہے اور وہ یہ ہے جی کہ قومی اسمبلی کی 33 نشستوں پر ضمنی انتخابات میں عمران خان ہی امیدوار ہوں گے. باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا گیا ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ سرکولیٹ کر رہی تھیں کہ عمران خان صاحب یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ 33 سیٹوں سے خود ہی الیکشن جو ہیں وہ لڑیں گے. بخاری صاحب کیسا لگا آپ کو خان صاحب کا یہ فیصلہ کہ 33 نشستوں سے وہ خود ہی لڑیں گے؟ ان کو لگتا ہے کہ شاید ان کی پارٹی میں کوئی جو ہے وہ اس طرح کا بندہ ہی موجود نہیں ہے کہ وہ الیکشن جیت سکے, یہ وجہ اس کے پیچھے یا پھر کچھ اور آپ کو لگتا ہے؟ میرے خیال سے آپ نے بہت ساری باتیں کہہ دی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو فردر ایکسپلین کرنے کی. دیکھیے یہ روایت تو موجود ہے کہ ایک آدمی ایک سے زیادہ سیٹوں پہ الیکشن لڑ سکتا ہے. اس کی ابتدا کی تھی بھٹو صاحب نے. انہوں نے 5 جگہ سے الیکشن لڑا تھا, 5 جگہ سے جیت گئے تھے وہ, اور پھر دہرایا اس کو عمران خان صاحب نے جب وہ 7 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے, 8 پہ کھڑے ہوئے اور 7 پہ جیت گئے. لیکن اب یہ جو ان کا اعلان ہے یہ اس میں یا تو بچپنا ہے یا اس میں میچورٹی نہیں ہے اور یا یہ بالکل جمہوریت اور آئین کی روح کے خلاف ہے. آپ دیکھیے کتنا بڑا مذاق ہے یہ کہ آپ نے استعفے دیے, آپ کا خیال یہ تھا کہ اسمبلی گر جائے گی, اسمبلی ختم ہو جائے گی, نئے الیکشن ہو جائیں گے. حکومت تھوڑی سی ڈٹ گئی, ان کا نہیں جناب ہم اس پہ ضمنی الیکشن کرائیں گے. پھر آپ نے دوسرا ظلم اپنے ساتھ یہ کیا کہ 2 اسمبلیاں جن میں حکومت بھی آپ کی تھی اور میجورٹی بھی آپ کے پاس تھی وہ آپ نے تعلیل کر دی. اب ان کے الیکشن بھی ہونے ہیں تو کیا پنجاب اسمبلی کی 422 سیٹوں پہ 442 سیٹوں پہ خان صاحب خود ہی لڑیں گے اکیلے الیکشن؟ کچھ بعید نہیں. فرض کریں وہ جیت جاتے ہیں 33 سیٹیں نیشنل اسمبلی کی اور یہ 700 کے قریب سیٹیں جو ہیں وہ پروونشل اسمبلی کی. سو واٹ دیٹ مینس ایک سیٹ وہ رکھیں گے, باقیوں پھر الیکشن ہوگا. بخاری صاحب دیکھیں سمبولکلی وہ یہ کم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پاپولیرٹی کا ایک نیا ریکارڈ قائم کرنا چاہ رہے ہیں. اس طرح ثابت ہوگی وہ ہوتی ہے کہ آپ خود بھی الیکشن جیتے ہیں اور آپ کی پارٹی میجورٹی ووٹ سے جیتے. یہ ایک بندے کے الیکشن لڑنے سے نہ میجورٹی بنتی ہے نہ پاپولیرٹی بنتی ہے, یہ مس نومر ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتی خان صاحب کے ایڈوائزرز کون ہیں, کون ایڈوائز کر رہے ہیں خان صاحب کو اس قسم کی حماقتیں کرنے پر. ایونچولی تو ملک کا ہی نقصان ہے نا. یہ میں نے بہت محتاط لفظ استعمال کیا, حماقتیں, اس لیے کہ اس کی کوئی ٹریڈیشن نہیں ہے. یا تو آپ پھر الیکشن لاز جو ہیں ان کو امینڈ کر لیں نا. آپ کہیں گے جی ایک آدمی لڑے گا اور 33 سیٹوں پہ وہ اکیلا کھڑے ہو کے ڈیفینڈ کرے گا. جو چیز ہو نہیں سکتی, جو چیز پریکٹیکل نہیں ہے, اس کی بات کرنا حماقت نہیں تو اور کیا ہے. بخاری صاحب ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس میں خان صاحب کو کوئی قصور نہیں ہے. الیکشن کمیشن اس لا کو امینڈ کرے نا بھائی, گنجائش چھوڑی کیوں گئی ہے؟ اگر چھوڑی گئی ہے تو پھر خان صاحب تو پھر کسی بھی حد تک جائیں گے. الیکشن کمیشن امپلیمنٹر ہے, لیجسلیٹر نہیں ہے. لا میکنگ جو ہونی ہے وہ ہونی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. تو وہاں پہ پھر اس کو جو ہے وہاں پہ کریں تو تب ہے نا جب عمران خان صاحب جو ہے وہاں کی میٹنگیں اٹینڈ کریں.
آپ کو یاد ہے الیکٹرل ریفارمز کے اوپر ایک کمیٹی بنی تھی, ایک پینل بنا تھا پورا, جس کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کسی فرد نے اٹینڈ نہیں کی تھی, اور یہی ہوا جب وہ حکومت میں آئے تو ان کی بلائی ہوئی کسی میٹنگ میں اپوزیشن. طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی درخواست دی جائے گی کہ جی یہ لا امینڈ؟ میرے خیال سے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی بھی ایک شخص جو ہے یا کوئی بھی وکیل جو ہے وہ کورٹ میں جائے گا پٹیشن لے کے, اور وہ کورٹ پھر اس کے اوپر ورڈکٹ جاری کرے گی کہ بھائی یہ معاملہ آپ اسمبلی کے اندر جا کے طے کریں, آپ اس طرح نہیں کر سکتے. کیونکہ میں آپ کو بتاؤں, آپ ذرا سوچیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ جیت گئے 33 سیٹوں پر, پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ ایک سیٹ ہولڈ کریں گے اور 32 پر پھر دوبارہ الیکشن ہوگا. ایک ایسا ملک جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ میں جا رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ لگژری افورڈ کرنے کے لیے سرمایہ ہے کہ وہ 33 سیٹوں پر 3 دفعہ الیکشن کرائیں؟ یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے, خان صاحب کے ایڈوائزرز کو بھی سوچنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں, چاہے وہ اسد عمر صاحب ہیں, چاہے وہ شیخ رشید ہیں, چاہے وہ شبلی فراز ہیں, جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا شہر 33 سیٹوں پہ لڑے گا, سب احمقوں کی جنت میں بستے ہیں. کسی کو ادراک ہی نہیں ہے کہ آئین اس کے حوالے سے کیا کہتا ہے, الیکشن لا کیا کہتے ہیں, ٹریڈیشن کیا کہتی ہے, روایت کیا کہتی ہے. اگر یہ پاگل پن جاری رہا, آپ دیکھیے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی باتوں کو جواز بنا بنا کے الیکشن ڈیلے ہوتا رہے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فرض کریں میں نے کہا نا کہ الیکشن ہو گئے, آپ 33 میں جیت گئے, اوکے, پھر آپ 10 دنوں کے اندر اندر ایک سیٹ اپنے پاس رکھیں گے, پھر نئے الیکشن کا اعلان ہوگا. یہ کیا تماشا ہے؟ یہ who are you fooling? او بھائی 8 مہینے کے بعد تو ویسے ہی جنرل الیکشن ہونے والے ہیں نا, تو پھر یہ کیا تماشا لگا رہے ہیں آپ, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ Who are you fooling? You are fooling yourself. اور بہتری کی امید نہ رکھیں. جس ضد پر خان صاحب اڑ گئے ہیں وہ کر کے چھوڑیں گے. دنیا جہان نے انہیں سمجھایا, اپوزیشن نے ان سے کہا کہ آپ اسمبلیہ تحلیل نہ کریں. ان کو ان کے الائز نے بتایا, چودھری پرویز الہی کے بیانات تو آپ کو یاد ہونے چاہیے نا, ان کا نہ کریں گے, لیکن ان کی چونکہ ضد تھی لہذا انہوں نے کر کے چھوڑا. نتیجہ یہ ہے کہ اب پناہ گزین ہونے کے لیے دوسری جگہ کی تلاش ہے. ہم نے سنا یہ ہے کہ یا وہ مظفر آباد جائیں گے جہاں ان کی حکومت ہے پی ٹی آئی کی, یا گلگت بلتستان میں جائیں گے. یار یہ کوئی زندگی ہے؟ Is that political wisdom? Do you think this is what the stature of a former prime minister should be? آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ چھرے کھا کے, اور آپ کو 2 مہینے ہو گئے ہیں, مہینہ ابھی آپ مزید لینا چاہتے ہیں. تو یہ آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں, کسی کو نہیں بنا رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے, سب کو پتا ہے کہ آپ شوکت خانم کیوں آئے تھے اتنی دور, اور آپ سرکاری اسپتال کیوں نہیں گئے. سب کو پتا ہے کہ وہاں ٹیسٹ ہوتے ہیں اور ٹیسٹ کے نتیجوں میں بہت ساری باتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ ساری باتیں سب کو پتا ہے. اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ قوم بیوقوف ہے, یہ جاہل ہے, یہ ان پڑھ ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. سب کو پتا ہے کہ آپ بیوقوف بنا رہے ہیں قوم کو. بخاری صاحب, صوبائی اسمبلیوں کا بھی معاملہ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے کہا گیا کہ اسمبلی تحلیل کے 90 روز میں جو ہے وہ الیکشن ہونی چاہیے. وزیر قانون صاحب بھی اس منطق کے ساتھ ہیں کہ آئین میں نگران حکومتوں کی مدت بڑھانے کی گنجائش جو ہے وہ موجود ہے. صرف ان کی ذاتی رائے نہیں ہے. ہاں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین میں ہے اس کی. ان کا آئین میں ہے. 2 چیز نہیں, انہوں نے جواب یعنی یہ بتا بھی دیا کہ کن صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. اکنامک ایمرجنسی ہو, یعنی معاشی صورتحال بہت خراب ہو, جو کہ ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے, وہ ہو رہی ہے. تو آئین جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو اس میں الیکشن نہیں ہو سکتے. تو میرا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی اسٹریٹجی کو دوبارہ ایک دفعہ بیٹھ کے ریویو کریں اور ایسے فیصلے کریں جو آئین کی بھی روح کے مطابق ہوں اور جمہوری روایات کی بھی روح کے مطابق ہوں. یہ بادشاہ کی طرح سے جو دل میں آ جائے یا جو خواب دیکھ لے کوئی, اس کے مطابق فیصلے. نہیں تو بخاری صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑے گا؟ کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ گورنر کو بذریعہ پرنسپل سیکرٹری اور الیکشن کمیشن نوٹس جاری کر دیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ وہ تو انہوں نے مان بھی لیا نا, جب انہوں نے کہا کہ جی 90 دن میں الیکشن کرنے کا, ہاں جی آئین تو یہی کہتا ہے, لیکن آئین یہ اجازت بھی دیتا ہے. پھر انہوں نے وقت مانگ لیا جو کہ انہیں دے دیا گیا کہ جی میں دوبارہ پیشی پہ آپ کو بتاؤں گا کہ کیا صورتحال ہے ایگزیکٹلی. میں نے جیسا کہا کہ وہ آئیں گے عدالت میں, کہیں گے جی ہاں ہم 90 روز میں کرائیں گے, اینڈ سبسیکوئنٹلی جون ڈیولپمنٹ ہوگی صورتحال میں, اس کے مطابق وہ سٹانس لے لیں گے. نہیں جناب ابھی تو نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا, شیخ رشید صاحب کا بھی معاملہ, آپ کو لال حویلی سیل ہوئی, پھر ڈی سیل ابھی ہو گئی, لیکن ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ لگاتار آ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے کیس پر نہیں, میری درخواست پر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اندر گئے تھے. تو کیسا, وہ میرے خیال سے اس پر انہیں فخر کرنے کے بجائے شرمندہ ہونا چاہیے, اس لیے کہ اس وقت جو ہے عسکری قیادت یا اسٹیبلشمنٹ جو بھی کہہ لیں ان کو, ان کے سٹوجز کے طور پر گئے تھے یہ کورٹ میں.
کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. وہ ثاقب نثار صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے, اللہ تعالیٰ ان کو, میں ابھی تو خیر جوار رحمت میں نہیں کہہ سکتا, ابھی زندہ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, لیکن یہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپیل کریں, میں ابھی فیصلہ کر دوں گا آپ کے اوپر. اور جو فیصلہ انہوں نے کیا تھا اس کے اوپر جو جوتم پزار ہوئی ہے آپ تصور نہیں کر سکتی اس کا. علی احمد کرد جیسا سینئر سیزنڈ جو یعنی جورسٹ ہے, اس نے کہا میں اس جج کی شکل دیکھنا چاہتا ہوں جس نے اس قسم کا فیصلہ لکھا ہے کہ بات پاناما سے شروع ہو اور اقامہ پہ آ کے ختم ہو جائے. تو یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے, اس کا کریڈٹ نہیں لینا چاہیے, ان کو شرمندگی ہونی چاہیے اس بات کے اوپر. ایک چھوٹا سا یہاں پہ بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد ایک بہت بڑا 10 ارب روپے ہٹ جانے کا ایک نوٹس جاری ہوا ہے جو کہ آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے عمران خان صاحب کے اوپر ہوا ہے, اور بڑے بڑے الزامات جو ہیں وہ خان صاحب نے لگائے تھے. اس پر بھی کریں گے ایک بات, چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. عمران خان صاحب کے بے بنیاد الزامات, آصف علی زرداری نے 10 ارب روپے ہر جانے کا نوٹس جو ہے وہ بھجوا دیا ہے, اور 14 روز میں غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے. من گھڑت جو الزامات ہیں ان سے ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچا ہے, یہ اس نوٹس میں کہا گیا ہے. بخاری صاحب, یہ تو آپ خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب جو دل آتا ہے وہ بول دیتے ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ کبھی کبھار سچویشن جو ہے وہ آپ کے گلے پڑ جاتی ہے, ایسے ہی آپ کچھ بھی کبھی بھی کسی کے بارے میں بول نہیں سکتے ہیں. تو یہ ویسی سچویشن بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دیکھیے ہم ایک ایسے شخص کی بات کر رہے ہیں جو یہ کہتا ہے کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ بڑے لیڈر کی پہچان ہے. بڑے بڑے دنیا کے لیڈر پتہ نہیں کون سے, یہ نہیں بتاتے وہ کون سے, کیونکہ دنیا میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں اپنی بات کہہ کے مکر جاؤں. بڑی شان کی بات ہے, میں نے نہیں سنا کسی اور شخص سے, یہ صرف عمران خان ہی کہہ سکتا ہے. لہٰذا وہ اپنی اس بات پہ قائم بھی ہیں اور یہ ہر دوسرے دن ثابت کرتے رہتے ہیں. اگر آپ مجھے ان کے یہ اپنے بیان سے مکر جانا, اپنے اعلانات کے الٹ کرنا کی ثبوت دینے بیٹھا میں, تو پورا وقت جو ہے پروگرام کا گزر جائے گا. ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے تھوڑا سا پس منظر میں جانا بہت ضروری ہے کہ یہ الزام انہوں نے زرداری صاحب پر کیوں رکھا ہے. دیکھیے, شروع کریں آپ سائفر سے. سازش ہوئی ان کے خلاف ان کی حکومت کے خلاف, اور ایک سپر پاور نے کی یہاں کے میر جعفروں میر صادقوں کے ساتھ مل کے, یاد ہے آپ کو؟ بالکل. اس بیانیے پہ قائم ہے وہ؟ نہیں جی, وہ تو اب کتنے یو ٹرن آ چکے ہیں اس میں. اوکے, پھر انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی ہے جو میں نے باہر بھیج دی ہے متعلقہ حلقوں میں, جس میں میں نے ان 4 لوگوں کے نام لکھے ہیں جو مجھے مارنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. ان میں زرداری صاحب کا نام نہیں ہے. یہ نیا ایڈیشن ہے نا. ٹھیک, تو یہ اس کی کریڈیبلٹی کیا رہ گئی؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے یہ چیز میں پوچھنا چاہتی کہ آخر کیوں کر آصف علی زرداری صاحب کا نام ڈال دیا گیا؟ میں عرض کروں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ اب ہم سے بات کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے, عسکری قیادت تو خیر پلٹ کے دیکھنے کے لیے بھی آمادہ نہیں ہے. بہت ساری کوششیں انہوں نے کرائی. آپ کو یاد ہوگا صدر عارف علوی صاحب کے ذمہ لگایا گیا تھا. ایک ملاقات انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ کرائی تھی جو ایوان صدر میں ہوئی تھی, اس کا بھی نتیجہ 0 نکلا تھا, آپ کو پتہ ہے. اور اس میں جو ایک چیز کھل کے سامنے آئی وہ یہ کہ اسٹیبلشمنٹ یا عسکری قیادت اب ان سے بات چیت کرنے کے لیے سیریس نہیں ہے. اچھا, ٹھیک ہے. پھر ایک کوشش اور کی گئی کہ جب چیف آف آرمی سٹاف تبدیل ہوئے اور جنرل عاصم منیر آ گئے, تو ایک کوشش مزید کی گئی عارف علوی کے تحت کے ذریعے کہ آپ سے بات چیت کا راستہ کھلنا چاہیے. اس کو بھی کوئی پذیرائی نہیں ملی ہے. اچھا, وجہ یہ کہ انہیں بتایا گیا ہوگا کہ ایک طرف آپ اپنے قتل کا الزام ہم پہ ڈال رہے ہیں, دوسری طرف آپ اپنی سازش ہم پہ ڈال رہے ہیں, اور پھر ہم ہی سے توقع رکھ رہے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کچھ کریں بھی اور آپ سے بات چیت بھی کریں. نہیں ہو سکتی. لہٰذا انہوں نے سوچا کہ اب یہاں سے واپس ہٹنا چاہیے, یہ تو پے نہیں کر رہا. لہٰذا زرداری صاحب کا نام آ گیا ہے. اب آپ مجھے بتائیے, زرداری صاحب چلاک آدمی نا, از اے انٹیلیجنٹ پلیئر. اس نے وقت ضائع نہیں کیا ان کو نوٹس ٹھوکتے ہوئے. لیجئے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں اس پروگرام میں, اور میں اس حوالے سے آپ سے بات کروں گا, آپ جہاں بھی ہوں گی یا میں جہاں بھی ہوں گا, یہ اس سے واپس جائیں گے. یہ اس سے اسی طرح واپس جائیں گے جس طرح انہوں نے نجم سیٹھی کو کہا تھا کہ اس نے 35 پنکچر لگائے, اور جب بعد میں اس نے سیریسلی اس کا نوٹس لیا تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ایک سیاسی بات تھی, وہ تو میں نے مذاق میں کہا تھا. مطالبہ ہے غیر مشروط معافی مانگنے کا. وہ کہہ رہے ہیں غیر مشروط معافی مانگے, میری ساکھ اور شہرت کو نقصان پہنچا. یا تو وہ اس بیان سے مکر جائیں گے, یا وہ معافی مانگیں گے, کیونکہ زرداری صاحب کا جو نوٹس ہے ان کے گلے پڑنے والا ہے. یہ زرداری صاحب اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اچھا, خان صاحب کو اب چاہیے کہ اب وہ تھوڑی سی سنجیدگی اختیار کریں سیاسی معاملہ جات کو,
سیریسلی لیں, سیریسلی ہینڈل کریں. یہ جو بے تکی درفتنیاں چھوڑی جا رہی ہیں نا, کبھی اسد عمر صاحب سامنے آ جاتے ہیں, کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, جس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 35 سیٹوں پر یہ الیکشن لڑیں گے. بھئی کیوں لڑیں گے, کہاں لڑا جاتا ہے؟ اینی وے, اور بے پناہ باتیں ہیں جو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ جو بے تکی کرائی جا رہی ہیں. مثال کے طور پر لاہور ہائی کورٹ سے ان کو ریلیف مل رہا ہے, اس کی وجہ سے شاید ہم نے ایک دو دفعہ بیان کرنے کی کوشش کی اپنے پروگرام میں, اور لوگ اب بڑے سیانے ہیں, وہ نا یہ لنکیج خود ہی بنا لیتے ہیں کہ کیا لنک ہے, یہ کون کس کا داماد ہے, کون کس کا کیا ہے, یہ کسی کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ بڑے سیانے ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. لہٰذا آپ یہ دیکھیں جس کو آپ ہلکی سی چٹکی کاٹیں وہ دوڑتا ہے لاہور ہائی کورٹ کی طرف, اور وہاں سے ریلیف مل رہا ہے ان کو. یہ لاڈلا پن عدالت کی تضحیق کا باعث بنے گا. یہ لاڈلا پن جس کی روایت ڈالی جا رہی ہے, یہ جاؤ 130ویں نمبر پر ہیں, ہم 190ویں نمبر پر جائیں گے اگر یہ روایت اور یہ سلسلہ جاری رہا تو. صحیح. اچھا, ایک اور اہم خبر ہے جس کو مس نہیں کیا جا سکتا کہ ناراض ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بڑا اہم ٹاسک مریم بی بی کو سونپا گیا, اور وہ یہ کہ تحفظات دور کیے جائیں شاہد خاقان عباسی صاحب کی, کیونکہ یہ پہلے طے ہوا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ لندن میں رانا صاحب سے ملاقات کے دوران کہ اب جو ناراض رہنما ہیں ان کو منانے کی کوشش کی جائے گی. تو مریم بی بی کے ذمہ جو ہے یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ بنے گا, یا پھر ابھی گلے شکوے بہت بڑھ چکے ہیں؟ دو طرح کا کرٹیسزم اس کے اوپر آ رہا ہے. جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, جو مریم نواز کو سینئر نائب صدر بنایا گیا ہے اور جو چیف آرگنائزر بنایا گیا ہے, جو پارٹی کے کچھ سینئر لوگ ہیں ان کو اس کے اوپر تکلیف ہے, اس کے اوپر وہ ان کے دلوں میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی ناراضگی کی وجہ مینلی یہی بتائی جا رہی ہے. میں دیکھیے, اس سے پہلے ایک بہت بڑی وجہ تھی چودھری نثار صاحب, جو نواز شریف کے قریب ترین سمجھے نہیں جاتے تھے, اور وہ 2 ٹینیور انہوں نے ان کے ساتھ ایز انٹیریئر منسٹر کام کیا, ایک دفعہ پیٹرولیم منسٹر بھی وہ رہے. تو کہا یہ جاتا تھا کہ ان فیکٹ افیکٹو پرائم منسٹر اس چودھری نثار, اتنی قربت تھی. اچھا, لیکن وہ بھی اسی ایشو پر گئے تھے کہ جناب ہم اگلی جنریشن کے بچوں کے احکامات نہیں لے سکتے. صحیح. ان کے بارے میں تو کہتے تھے نا شاہد خاقان عباسی کو تو بنایا بھی گیا. اب آئیے شاہد خاقان عباسی کی طرف. ان کا یہ صرف گلہ ان کا نہیں ہے, اور بھی بہت سارے لوگوں کے مختلف قسم کے بیانات ہیں, اور سعد رفیق صاحب شامل ہیں اس میں, اور بہت سارے لوگ ہیں. لیکن ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سب سے جن کو اس بات پر اعتراض ہے کہ کیوں یہ اختیار اس کو دیا گیا ہے. جولائی میں بائی الیکشنز ہوئے 20 سیٹوں پر. ویئر واز مسلم لیگز لیڈرشپ؟ بتائیے کسی ایک سینئر آدمی نے کسی ایک اپنے علاقے میں جلسہ کیا ہو تو بتا دیں جلدی سے. شیخ پورہ, which was the seat so well known to be that of Pakistan Muslim League Noon, وہاں الیکشن ہوا, کیا ہوا؟ جویل لطیف صاحب اکیلے لڑتے رہے نا وہاں. کسی نے کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ایسی جنریٹ کی ہو جس سے تاثر ملا ہو کہ نہیں مسلم لیگ ایک افیکٹو جماعت ہے. مریم نواز یہاں سے جا کے علاج کرانے کے لیے باہر چلے گئے, پیچھے پارٹی واز نو ویئر. آپ مجھے بتائیے کہیں تھی پارٹی؟ پنجاب حکومت میں کیا سے کیا نہیں ہو گیا, لیکن بولنے کے لیے کس کو آنا پڑتا تھا؟ اسلام آباد سے رانا ثناء اللہ کو. تو یہ سارے حقائق اگر آپ سامنے رکھیں تو پھر آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ پارٹی جو ہے گھر تک محدود کیوں ہے, اور مریم نواز کو یہ اختیارات کیوں دیے گئے ہیں. جو میں نے پلان سنا ہے, جو حکمت عملی سامنے آئی ہے اب تک, وہ یہ ہے کہ مریم نواز ہر ایک ضلع میں جا کے ورکر کنونشن سے بھی خطاب کریں گی, وہاں کی پارٹی آرگنائزیشن بھی کریں گی. اٹس اے گڈ اومن. وہ ٹی وی سکرین جس کے اوپر عمران خان صاحب قابض ہیں پچھلے کئی مہینوں سے, وہ ٹائم اب ڈیوائیڈ ہوگا, کیونکہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مریم نواز جو ہیں وہ ایک کرزمیٹک لیڈر ہیں. وہ لوگوں کے کراؤڈ کو اٹریکٹ کرتی ہیں وہ, اور ان کی بات کو سیریسلی لیا جاتا ہے. تو یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ اس اعتبار سے ضرور ہے کہ تھوڑی سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, اور یہ تاثر ختم ہوگا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ ایز اے پارٹی کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. بھائی صاحب وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے, اور بڑی اچھی بات ہے کہ تنظیمی دوروں کا شیڈیول جاری ہوا ہے, کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, کچھ بیلنس چیزیں ہمیں اسکرین کے اوپر بھی نظر جو ہیں وہ آئیں گی. ایک دوسری پولیٹیکل پارٹی, ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی میدان میں آئے گی. لیکن دوسری طرف سوال وہی اٹھتا ہے کہ یہ جو تمام جو رہنما ہیں ان کو گلے شکوے یا کچھ تحفظات ہیں وہ دور ہو پائیں گے؟ ایک اور اسٹیٹمنٹ شاہد خاقان عباسی صاحب کا کہ پارٹی میں صرف نواز شریف کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, اور پھر وہ ایک فورم بنانے کی بھی بات کرتے ہیں جہاں پر عوامی بات وہ
کرتے بھی ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم بنانا چاہتے ہیں اور وہاں پر عوام کی بات ہوگی. پھر وہ پارٹی کے فیصلوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر پارٹی کے فیصلوں پر تنقید کرنے کی وجہ سے کسی کو پارٹی سے باہر نکالنے کی بات کی جاتی ہے تو پھر آپ کو سیاسی پارٹی کہلانے کا حق نہیں ہے. تو یہ بڑے اسٹیٹمنٹس ہیں جو ان کی طرف سے دیے جا رہے ہیں. دیکھیے خاقان عباسی ایک اہم رکن ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے, اہم لیڈر ہیں بلکہ رکن نہیں ہیں. وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. آپ دیکھیے نواز شریف نے اپنے بھائی کو چھوڑ کے ان کو پرائم منسٹر بنایا تھا. تو کوئی جھوٹ بات نہیں ہے. اور سینئر پارٹی کے لیڈر میں ان کا شمار ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے, کوئی وجہ نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک پریشر گروپ کریٹ کر رہے ہیں جو انٹلیکچوئلز پر مبنی ہوگا, جو حکومت کے اوپر صحیح پالیسیاں بنانے کے لیے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے پریشر ڈالے گا. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے, ہونا چاہیے. اس طرح کے تھنک ٹینکس تو پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں, لیکن اگر اس کو یہ ایزیوم کر لیا جائے جس کی کہ وہ بار بار تردید کر رہے ہیں کہ ہم کوئی پارٹی نہیں بنا رہے ہیں, میں سوچ بھی نہیں سکتا پارٹی بنانے کا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی جو لائلٹی ہے نواز شریف کے ساتھ اس کے اوپر بھی نہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہے, نہ کسی کو حرف اٹھانے دیتے ہیں. یعنی ہم پھر یہ سمجھے بخاری صاحب کے, کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ جلد آنے والے ہیں, تو اگر وہ آ جاتے ہیں تو شاید خاقان عباسی صاحب کے یہ تحفظات کسی حد تک جو ہیں وہ دور ہو جائیں گے. میرے خیال سے نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اچھا. جو پارٹی انفیکٹو ہے کہہ لیجئے, یا تھوڑا سا اس کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب کچھ آ جائیں گے. خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی, اس لیے کہ وہ بھی بہت زیادہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ کریں گے. ان پنجاب کو کہا جاتا ہے ان کا گڑھ ہے, تو پنجاب میں ان کا ووٹ بینک سب سے زیادہ انٹیکٹ ہے اور سب سے زیادہ ہے, کوئی دو رائے نہیں ابھی بھی اس کو. لیکن وہ جو دوری ہے جس دن وہ اس کو ختم کریں گے اور یہاں لینڈ کریں گے, آپ دیکھیے گا منظرنامہ بہت مختلف ہوگا. چلیں دیکھتے ہیں. وہ دن بھی کہا جا رہا ہے کہ دور نہیں ہے کہ جب میاں نواز شریف واپس آ جائیں گے, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جس طرح کہ پہلے بھی میں نے بات کی کہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ شاید بیلنس ہوتی بھی نظر آئیں, کیونکہ میاں نواز شریف کا اپنا کیرزما ہے, ان کے اپنے ادوار ہیں, ان کا اپنا کام ہے جس کی وجہ سے وہ جانے پہچانے جاتے ہیں اور لوگ ان کے ادوار کو یاد بھی کرتے ہیں. اکنامک اسٹیبلٹی کے ادوار بھی ان کے ادوار کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کیسے میاں نواز شریف صاحب جب آتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے ساری چیزیں اوبیسلی ڈیوائیڈ ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئیں گی. اسکرین ٹائم, جلسے ہوں گے, پولیٹیکل ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی, تو چیزیں جو ہیں وہ بہتری کی جانب جا سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.